बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अगस्त की 2 तारीख है और आज के दिन ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। सबसे पहले वही दरख्वास्त आपसे भी और उनसे भी जिनसे ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि हमारा दोस्त, हमारा भाई और वो जिससे हम सब बहुत प्यार करते हैं, इमरान रियाज़ ख़ान, आपका हुक्म भी है कि उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। तो वो हमसे दूर है, अपने अहल खाना से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर है और ये उसका हक़ है, ये इस रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो वापस उसे हर शहरी के लिए रियासत की ज़िम्मेदारी है, वापस उसे उसके प्यारों के दरमियान पहुँचाए। तो पहले ये आवाज़ मुझे भी बुलंद करनी है, आप सबको भी बुलंद करनी चाहिए। अपनी अपनी हैसियत में, अपने अपने दायरे में सोशल मीडिया पे बुलंद करें या किसी और तरीके से, लेकिन ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरा, अलग न्यूज़ जिसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म जिस पर हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसे भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डू लेट अस नो कि आप वहाँ क्या देखना चाहते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो की बात, शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में एक नया शोशा छोड़ दिया है। हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त के अंदर होंगे। ये नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने पिछले कोई 3 से 4 हफ्तों में, स्पेशली कोई 2.5-3 हफ्तों में बार बार कहना शुरू किया। वरना उससे पहले हमें क्या सदा आती थी, अगर आइन के तहत इलेक्शन आगे ले जाना मुमकिन हुआ तो आगे भी जा सकते हैं, साल आगे भी जा सकते हैं। राजा रियाज जैसी शख्सियत, वो तो ये कहते थे जितना चाहें ले जाए आगे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको एक ओहदा मिला हुआ है, उस ओहदे का प्रोटोकॉल मिला हुआ है और राजा रियाज को सदा क्या मिल सकता है, राजा रियाज ने कहा जो चाहें करें। अब शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले में जो नया शोशा छोड़ा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए। अब उसमें वो ये कहते हैं आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कि नई मर्दमशुमारी हुई है तो उसी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। साल 2018 में ये तमाम जमातों के दरमियान तय हुआ था कि अगले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब ये डिजिटल मर्दमशुमारी जो है ये हो भी गई है। अब जब इन सब ने ये कहना शुरू किया ना कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, तो तब बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क़ुव्वत नाफ़िज़ा की जानिब से ऐसे इशारे मिलने की बात हुई कि इंतखाबात आगे जा सकते हैं। अगले निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो तकर्रुर है वो आइन के मुताबिक जो भी हुक्मरान है उस हुक्मरान का और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उस हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद का, ये उनका इख्तियार है कि वो मुशावरत करें और निगरान हुकूमत लेकर आएँ। लेकिन ये हमें पता चला कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बार बार और लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि जब ये इख्तियार वज़ीर आज़म का और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का है तो इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। और फिर हमने ये भी बार बार सुना कि ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ये माहिरीन मईशत के हो रहे हैं अगले सेटअप के लिए। इस सिलसिले में शब्बर ज़ैदी साहब ने बार बार इंटरव्यूज़ दिए थे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर और फिर उन्होंने ही बिलाखिर ये कह दिया कि उन्हें निगरान हुकूमत में कोई ओहदा नहीं चाहिए। अब इसमें बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्हें नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा था उन्हें नहीं चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में। ये क्या है? मुश्तरका मफादात काउंसिल एक इदारा है, 1973 के आइन के तहत ये बॉडी बनी। इस वक्त इस बॉडी में जो इसकी फॉर्मेशन है उसमें वज़ीर आज़म, चारों वज़राए आला इसके मेंबर हैं। ऐसे मामलात के जो हल तलब हैं, जिन पर इख्तिलाफ है, उन्हें मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी देकर हल करती है। तो मर्दमशुमारी का मामला वहाँ जाएगा। ये मुशर्रफ के दौर तक, ग़ालिबन 2010 तक, मुशर्रफ के दौर की कुछ बात भी ये थी कैबिनेट डिवीज़न के मातहत। फिर इसे जो है 18वीं तरमीम के ज़रिए बाइख्तियार बना दिया गया, मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए और फिर ये कैबिनेट डिवीज़न के मातहत नहीं रही, इसे वज़ारत बैनुस्सूबाई राबता जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है उसके मातहत लाया गया। अब ये मंजूरी देगी तो इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, तो इसमें वक्त लग सकता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आप जो बात कर रहे हैं ये वही बात है
جو ہمارے ہاں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قوت نافذہ کر رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. انتخابات آگے بڑھانے کی گنجائش اب آپ کو پیدا کرتے ہوئے وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں سلسلے میں بات کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. بہت کچھ ہے، آہستہ آہستہ کلیئر ہوگا، ایک کھچڑی سی پک رہی ہے. لیکن یہ لوگ جو آواز اٹھا رہے تھے اس سے مختلف آواز ڈیفینیٹلی اٹھا چکے ہیں. اس کے بعد اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں یہ جو 3 اینکرز کا معاملہ ہے. ہمارے دوست ہیں اینکر GNN کے اور بہت اچھے رپورٹر. جب یہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام نہیں کر رہے تھے تو ایکسپریس ٹریبیون کے لیے یہ رپورٹنگ کرتے تھے اور بہت اچھے رپورٹر ہیں محمد اکبر باجوہ. انہوں نے خبر دی کہ جو ایونٹ ہوا جس میں آرمی چیف صاحب نے بھی خطاب کیا، اس ایونٹ کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے 2 اینکرز نے اکبر باجوہ صاحب کی خبر کے مطابق ان کو روک کر ان سے بات کرنا چاہیے. یہ جو 2 اینکرز ہیں اکبر باجوہ صاحب نے بتایا کہ یہ سلیم خان صافی صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ ہیں، اور چیف صاحب نے جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ نہیں، ان کی درخواست تھی، ان کی بات تھی، وہ نہیں مانی اور وہ آگے بڑھ گئے اور یہ نہیں ممکن ہو سکا. بعض لوگوں کے مطابق اس میں تیسری شخصیت بھی موجود ہیں. تیسری جو شخصیت ہیں وہ ہیں جاوید چودھری صاحب. اب ایسے ہی ہمارے ہاں پہلے بھی خبریں آئیں کہ آسما شیرازی صاحبہ نے ایک بار چیف صاحب کو اسی طرح سے روک کر ان سے بات کرنا چاہیے یا دیگر لوگوں نے بات کرنا چاہیے. آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے جن لوگوں نے کوشش کی کہ وہ بات کریں، ان میں بھی کچھ ینگ صحافی بھی موجود ہیں اور انہوں نے بات کرنا چاہی، لیکن وہ بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اب مناسب بھی نہیں ہے، اگر کوئی ایونٹ ہوگا وہاں بات کرنی ہوگی تو وہ NDU میں یا کسی اور جگہ پر کسی اور پلیٹ فارم پر ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایونٹ کے بعد اس طرح سے بات کرنا، میڈیا انٹریکشن کرنا، یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں کیا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ جو ہے وہ خبر بن گئی کہ یہ کوشش کیوں کی جا رہی تھی اور ان لوگوں کی جانب سے کیوں کی جا رہی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ چیز آ رہی ہے اور اسے پھر مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں. بہرحال کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں اب مزید کچھ ترامیم جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں. ان ترامیم کے ذریعے ہمارے خفیہ اداروں کو کچھ مزید اختیارات مل گئے ہیں اور جو قابل دست اندازی جرم ہیں بلکہ جرائم ہیں ان میں کچھ مزید چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. اس پر بھی بعض لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس سے بہت سے جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے مطابق وہ بھی کمپرومائز ہوں گے. حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ووٹ کی جو عزت ہے اس کو دینے والوں کو یہ اختیارات اس طرح سے نہیں بڑھانے چاہیے تھے جس طرح سے یہ قانون سازی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، ایک اور منظور پھر ایک اور منظور. اور ایوان کے اگر ہم مناظر دیکھیں تو 12-13 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنا فون یوز کر رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی لگا ہوا ہے کہیں، کوئی گپوں میں مصروف ہے اور اس کے بعد اس میں ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور میری پیش کردہ ترمیم میں یہ ہے، اور لوگ اپنے گپوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اچانک آتی آئیز. یہ ہو رہا ہے. اس میں کیا ہوا ہے دیکھیے، سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترامیم کا یہ بل منظور کیا گیا. گورا صاحب نے ہمارے براؤن صاحب کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن اب ہمارا براؤن صاحب جو ہے وہ مزید اس کو استعمال کر رہا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ زمانہ جنگ کے ساتھ ساتھ زمانہ امن کو بھی شامل کیا جا سکے گا. حکومت کو حالت امن میں کسی بھی جگہ، علاقے، بری یا بحری راستے کو ممنوع قرار دینے کا اختیار حاصل ہوگا. اب جو قابل گرفت دستاویز ہے اس کی تعریف اس میں کی گئی ہے. بل کے تحت تحریر شدہ، غیر تحریر شدہ اور ورچوئل، الیکٹرانک یا ڈیجیٹل مسودے کو بھی دستاویز میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اور دفاع پاکستان سے متعلق دفاتر ممنوعہ مقامات میں شامل کر دیے گئے ہیں. ملٹری استعداد اور صلاحیت یا اسلحہ، گولہ بارود کی خرید و فروخت سے متعلق معاملات بھی ایکٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف میں IB، یہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے، سول خفیہ ادارہ، ISI، ان کو بھی شامل کرنے ممنوعہ مقامات کی تعریف میں دفاع پاکستان سے متعلق دفاتر، کیمپ آفیسز اور عمارت کے کسی بھی حصے کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ ہمارے یہاں گزشتہ کچھ دنوں میں بار بار ہوا نا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہے.
لوگ ان کے سامنے جا کر بھی احتجاج کر سکتے ہیں. تو کسی بھی حصے کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. حالت امن میں بھی کسی علاقے بری بحری راستے کو ممنوع قرار دیا جا سکے گا. اب اس کے تحت جو ہے مواصلات میں بری اور بحری راستوں کے ساتھ فضائی راستے بھی شامل کرنے کی تجویز ہے. اب یہ جو فضائی راستے شامل کرنے کی تجویز ہے، ان میں ایک عام آدمی یہ کیسے جائے گا یہ ابھی سمجھنے کی چیز ہے، لیکن ڈرونز کا استعمال جو ہے یہ اس سے متعلق بھی قرار دیا جا رہا ہے. مسلح افواج کی زیر استعمال عارضی جگہیں یہ بھی ممنوع قرار ہوں گی، جیسے وار گیمز ہوتے ہیں، مشقیں ہوتی ہیں، تربیت، تحقیق یا ترقی، افواج کی نقل و حرکت، ان کیمرہ بریفنگ کے لیے عارضی طور پر استعمال کی جانے والے مقامات، ان کو بھی ممنوع مقام قرار دینے کی تجویز ہے. اندرون یا بیرون ملک محفوظ معلومات یا اثاثوں کے حامل کسی بھی مقام، اراضی، عمارت یا جائیداد کو ممنوع قرار دینے کی تجویز ہے. پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی بھی مقام تک رسائی ممنوع ہوگی. پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی بھی مقام تک رسائی ممنوع ہوگی. کوئی بھی ایسا مقام جس تک رسائی یا اس کا استعمال پاکستان کے مفادات یا تحفظ کے خلاف ہو، اسے ممنوع قرار دیا جا سکے گا. کوئی بھی شخص جو بالواسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ارادتاً یا غیر ارادی طور پر کسی غیر ملکی قوت، ایجنٹ، غیر ریاستی عناصر، اداروں یا گروپ کے لیے کام کرے گا، اسے دشمن سمجھا جائے گا. ممنوع قرار دیے گئے مواد، نیٹ ورک مقام تک براہ راست اور الیکٹرانک رسائی غیر قانونی ہوگی. اب اس کے بعد کچھ مزید ترامیم میں، یہ سرکاری پاسورڈ اور ڈیوائس کا حصول اور ریکارڈ، اس کو شائع کرنا جرم ہوگا. الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے مواد تک رسائی جرم قرار. اب ہیکنگ سے متعلق ہے، یہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. فورسز کی استعداد، اسلحہ، آلات، مینٹیننس اور اسٹوریج کی معلومات تک رسائی جرم ہوگی. فورسز کی استعداد، اسلحہ یا آلات کی ایجاد، تحقیق، ترقی، پیداوار، مینٹیننس، آپریشن یا اسٹوریج سے متعلق معلومات حاصل کرنا یا کسی کو بتانا، یہ جرم تصور کیا جائے گا. اب لوگ ایک اور ترمیم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر اگر کوئی شخص مل لے گا انڈین ہائی کمیشن جا کر یا کسی اور ملک کے ہائی کمیشن جا کر یا کسی کام سے جائے گا، تو کیا وہ بھی مجرم تصور کیا جائے گا؟ اس پر سوال اٹھانے. پاکستان کے اندر یا باہر کسی بھی فارن ایجنٹ کے پتے پر جانے یا اس سے منسلک ہونے کو دشمن سے رابطہ تصور کیا جائے گا. آپ کسی کام کے لیے انڈین ہائی کمیشن بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر یا باہر کسی بھی شخص سے دشمن یا فارن ایجنٹ کا نام یا پتہ ملنے کی صورت میں بھی اسے دشمن سے رابطہ سمجھا جائے گا. اب اس پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص گیا کسی کام سے انڈین ہائی کمیشن، کسی کونسلیٹ میں گیا اور وہاں سے اسے کچھ ڈاکیومنٹ چاہیے تھے. ان ڈاکیومنٹس پر وہاں کے وزیر اعظم کا نام لکھا ہوگا، وہاں کی کسی شخصیت کا بھی نام لکھا ہوگا. وہ شخص گرفتار ہو گیا تو کیا وہ دشمن کا ایجنٹ تصور کر لیا جائے گا وہاں کے کسی عہدیدار کا نام ملنے پر؟ شک کی بنا پر خفیہ ادارے کسی بھی مقام یا شخص کی بغیر وارنٹ تلاشی لے سکیں گے. خفیہ ادارے کا افسر گرفتار شدہ شخص یا ضبط شدہ سامان کو تحقیقاتی افسر یا جی آئی ٹی کو دینے کا پابند ہوگا. جو اس کا گریڈ 17 یا سے زائد کا افسر ہے وہ تفتیشی افسر ہوگا، اور جی آئی ٹی 13 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی پابند ہوگی. یہ جو چیزیں ہیں، یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے اس حکومت نے تو بے تحاشا کی ہے. اب یہ ترامیم کر کے انہوں نے مختلف پاکستان میں کام کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ تو کیا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ اس سے مزید مسائل بھی پیدا ہوں گے. ایکٹ کے تحت کوئی بھی جرم سرزد ہونے یا جرم کا شک ہونے پر خفیہ ادارے کسی بھی مقام یا شخص کی بغیر وارنٹ تلاشی لے سکیں گے. یہ تمام ترامیم اس میں شامل ہیں. خفیہ اہلکاروں، مخبر یا ذرائع کی شناخت بتانا جرم ہوگا. شناخت ظاہر کرنے والے کو 3 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی. شناخت ظاہر کرنے والے کی معاونت کرنے، سازش کرنے یا شناخت ظاہر کرنے کی کوشش کرنے والے کو بھی یہی سزا دی جا سکے گی. یہ اس کا خلاصہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.